नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने का मंसूबा क्या है। इस मामले पर क्या नई और अनोखी चाल चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या बहुत बड़ा काम होने वाला है। इस नए खेल के पीछे असल में कौन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अहम कॉल की कहानी क्या है। इस कॉल को मौजूदा सियासी सूरत हाल से क्यों जोड़ा जा रहा है और शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी डील के मुतल्लिक किस किस्म की इतलात गर्दिश कर रही हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने का मंसूबा क्या है और सुप्रीम कोर्ट में क्या बहुत बड़ा काम होने वाला है। सबसे पहले आपको एक दिलचस्प और अहम खबर से आगाह करते हैं और ये खबर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक है और ये एक ऐसी खबर है जिस पर ऑपोजिशन कुछ मायूस भी नज़र आती है और उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आलमी सतह पर एक करिश्मा है, उनकी आलमी साख है, एक पहचान भी है और उनकी करिश्माती शख्सियत की वजह से ही पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन में कामयाबी मिली थी। अब एक मारूफ बरतानवी इदारे ने एक आलमी सतह का सर्वे करवाया और इस सर्वे का मकसद ये था कि ऐसी शख्सियात के मुतल्लिक जाना जाए जिन्हें दुनिया भर में अवामी पजीराई हासिल है, उनके अपने मुल्कों में भी उनको सराहा जाता है। तो इस आलमी सर्वे में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी उन नुमायां शख्सियात में शामिल किया गया जिन्हें अपने मुल्क में और आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। और ये जो फहरिस्त है, इसी फहरिस्त में साबिक अमरीकी सदर ओबामा, चीनी सदर मलका बरतानिया भी शामिल हैं और इमरान खान का नाम जिस तरीके से इन बैनुल-अक़वामी और आलमी रहनुमाओं के साथ ज़्यादा सराही जाने वाली शख्सियात में शामिल किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने का मंसूबा क्या है और इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में एक बहुत बड़ी डील की बात क्यों की जा रही है और इस हवाले से अंदरूनी कहानी क्या है। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद के सियासी ऐवान हो या ताकत के ऐवान, इन ऐवानों में कुछ अजीब किस्म की इतलात गर्दिश कर रही हैं और ये जो इतलात हैं ये एक मुमकिना डील के मुतल्लिक हैं और इस डील के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये डील मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली है और इस डील के खद्दोखाल तैयार किए जा रहे हैं। अब ये जो मुमकिना डील है इस पर एतजाज़ अहसन ने भी बात की और नबील गबोल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये डील तय हो चुकी है। यानी एतजाज़ अहसन ने भी बाकायदा इस डील के मुतल्लिक एक स्टेटमेंट जारी किया और नबील गबोल ने कैमरों के सामने ये दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ फैमिली के दरमियान एक डील हो चुकी है। यानी तासुर ये दिया गया कि इस डील के नतीजे में मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ पहले मरहले में पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद वो 1 माह तक जेल में रहेंगे और इस दौरान जो उनकी जेल भी होगी वहाँ उनको बड़ी VIP किस्म की सहूलियात मैसर होंगी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की ज़मानत का बंदोबस्त किया जाएगा, फिर उनकी ताहयात नाअहली भी ख़त्म करवाई जाएगी और इसी डील के दूसरे हिस्से के मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि डील के दूसरे हिस्से के तहत मरियम नवाज़ की सज़ाएं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएंगी और उसके बाद मरियम नवाज़ की नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो मुमकिना और मुजव्वज़ा डील जिसके मुतल्लिक दावे किए जा रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर मरियम नवाज़ के साथ मिलकर
2023 کے الیکشن کے حوالے سے انتخابی مہم چلائیں گے، جلسے جلوس بھی کریں گے، اور میاں نواز شریف بھی دوبارہ مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ انہیں اگلا الیکشن جتوا کر چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنا دے گی۔ اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس ڈیل کے متعلق۔ اب یہ دعوے اپنی جگہ، لیکن کچھ دلچسپ اور اندرونی حقائق کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کا کیا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو منصوبہ ہے یہ اصل میں ایک ایسی شخصیت نے بنایا ہے جس کا عدالتی اور قانونی حوالوں سے بہت اثر و رسوخ موجود ہے۔ یہ شخص وکلاء تنظیموں کے ذریعے عدالتوں کو دباؤ میں بھی لا سکتا ہے، اور اس سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ وکلاء تنظیمیں اس قسم کے کام کرتی بھی رہی ہیں۔ اور یہ شخص ایک پراسرار مشن پر لندن پہنچا تھا۔ لندن پہنچنے کے بعد اسی شخص نے شریف فیملی کے جو قریبی حلقے ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے، اور اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اسی شخص نے شریف فیملی کے ارکان سے لندن میں ملاقاتیں بھی کیں، اور ان ملاقاتوں میں اصل میں یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ میاں نواز شریف جو اس وقت تاحیات نااہل ہیں، جن کی نااہلی سپریم کورٹ سے ہوئی تھی، اس کے بعد میاں نواز شریف کی جو اپیل تھی اپنی نااہلی کے خلاف وہ بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تھی۔ تو اب کوئی وے آؤٹ نکالا جائے، اب کوئی ایسا آپشن نکالا جائے، کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے آئینی کہ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہو، اور 2023 کے الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کی سزائیں ختم ہو جائیں، اور 2023 کے الیکشن میں میاں نواز شریف حصہ لینے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں۔ اب یہ جو شخص ہے، ایک تو اس کا لندن والا مشن تھا، لیکن اس سے پہلے اسی شخص نے پاکستان کے اندر بھی میاں نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا تھا، اور اس احسان کے بدلے میں ظاہر ہے کہ شریف فیملی نے بھی اسی شخص کو بہت نوازا ہوگا، ورنہ کوئی بھی شخص میاں نواز شریف کے لیے پاکستان میں اور پھر لندن جا کر اتنے بڑے کام کیوں کرے گا جب تک کہ اسے کسی خاص قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسینٹیو نہ دیا جائے، یا اسے کوئی بہت پرکشش نوعیت کی آفر نہ کی جائے۔ اور یہ جو شخص ہے اس نے میاں نواز شریف کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ ایک تقریب تھی، اس تقریب میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شریک تھے، سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان شریک تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شریک تھے، اور جو غیر ملکی سفیر تھے اور غیر ملکی ہائی کمشنر ان کو بھی اسی تقریب میں بلایا گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پہلے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مریم نواز کے کارندوں سے تقریریں کروائی گئیں، بہت زہریلے قسم کے نعرے چیف جسٹس کے خلاف لگوائے گئے، اور یہ تاثر دیا گیا ان نعروں کے ذریعے غیر ملکی سفیروں کے سامنے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں دباؤ میں کام کرتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو فیصلے ہماری عدالتوں کو لکھے لکھائے بھیجے جاتے ہیں، ہماری عدالتیں وہی فیصلے عدالتوں میں پڑھ دیتی ہیں۔ اس قسم کا ایک تاثر بنایا گیا، یہاں تک کہ چیف جسٹس کو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے خود ایک ایسی تقریر کرنا پڑی تھی جس میں وہ بہت برہم نظر آ رہے تھے، اور پہلی مرتبہ یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے چیف جسٹس کسی عوامی جلسے میں خطاب کر رہے ہوں۔ ان کی باڈی لینگویج بھی بڑی اگریسو تھی، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے بطور چیف جسٹس اپروچ کرے، یا میرے جو دیگر جج صاحبان ساتھی ہیں ان کو اپروچ کرے اور کوئی ہم سے فیصلے لکھوائے۔ لیکن اس کا سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوکھا پہلو یہ تھا کہ اسی تقریب کے آخر میں میاں نواز شریف کو چیف گیسٹ بنا دیا گیا، ان سے صدارتی خطبہ دلوایا گیا، ان سے صدارتی تقریر کروائی گئی، یعنی ایک ایسی تقریب جہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تقریر کی، اسی تقریب کا مہمان خصوصی میاں نواز شریف کو بنا دیا گیا، اور وہی سپریم کورٹ تھی، وہی جج صاحبان ہیں، وہی عدالتیں ہیں
جنہوں نے میاں نواز شریف کو سزائیں سنائی تھیں۔ میاں نواز شریف کی نااہلی انہی عدالتوں سے ہوئی تھی اور انہی جج صاحبان نے میاں نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری بھی قرار دیا، لیکن انہی کی موجودگی میں میاں نواز شریف ایک تقریب میں چیف گیسٹ بن گئے۔ اب یہ جو تقریب تھی اس کے میزبان اور لندن میں پراسرار مشن پر جانے والے اور وہاں میاں نواز شریف کے قریبی لوگوں سے رابطہ کرنے والا ایک ہی شخص تھا، یعنی احسن بھون، اور انہوں نے اب میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک نیا کھیل کھیلنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اور یہ جو احسن بھون صاحب ہیں یعنی سپریم کورٹ بار کے صدر، یہ اب لندن سے اپنے مشن کے بعد واپس آئے ہیں، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے کیمروں کے سامنے یہ کہا کہ سپریم کورٹ بار نے تاحیات نااہلی کے خلاف آئندہ ہفتے یعنی اگلے ہفتے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ بار کے تمام عہدیداروں سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو تاحیات نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ جو ہماری درخواست ہے تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ احسن بھون نے یہ بھی کہا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 کے خلاف بھی سپریم کورٹ بار نے ایک پٹیشن تیار کر لی ہے، اور یہ پٹیشن بھی جلد سپریم کورٹ میں دائر کر دی جائے گی۔ اب یہاں آپ ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، نقطوں سے نقطے جوڑیں، کڑیوں سے کڑیاں ملائیں کہ احسن بھون نے میاں نواز شریف کو لاہور میں چیف جسٹس والی تقریب میں بٹھایا۔ احسن بھون اس کے بعد لندن گئے، لندن میں میاں نواز شریف کے قریبی لوگوں سے ملاقاتیں کیں، واپس آئے لاہور اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کرنے والے ہیں۔ لیکن اسی معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک فون کال کی کہانی بھی سناتے ہیں، کیونکہ اس کال کو بھی ایک مخصوص قسم کا سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک فون کی اس وقت بڑی بازگشت ہے۔ اس کے متعلق مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ جو فون کال ہے یہ جنرل باجوہ نے کی تھی چودھری پرویز الہی کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی جائے، ان کی طبیعت کے متعلق پوچھا جائے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف نے بھی اسی روز چودھری پرویز الہی کو کال کی اور چودھری شجاعت حسین کی صحتیابی کے لیے دعا کی اور ان کی طبیعت کے متعلق پوچھا۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک نئی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی سازشی تھیوری سامنے لانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جنرل باجوہ کی جانب سے بھی اور میاں نواز شریف کی جانب سے دونوں نے ایک ہی دن چودھری پرویز الہی کو کالز کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کالز کا کوئی نہ کوئی سیاسی پہلو ضرور ہوگا، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک تاثر یہ بنایا گیا، ایک پورا امپریشن یہ دیا گیا کہ یہ جو دو کالز ہوئیں ایک ہی دن میں، ان میں ضرور کوئی نہ کوئی سیاسی بات چیت ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی سیاسی نوعیت کی پیغام رسانی ہوئی ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جو چودھری پرویز الہی کو کال کی اس کا کوئی سیاسی پہلو نہیں تھا، یہ کال صرف چودھری شجاعت حسین کی طبیعت پوچھنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس سے پہلے جب شہباز شریف کورونا کا شکار ہوئے تھے اور جب شیخ رشید بھی کورونا میں مبتلا ہوئے تھے، تو اس وقت بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں کالز کر کے ان کی صحت کے متعلق اور طبیعت کے متعلق دریافت کیا تھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک ڈیل کے متعلق جو دعوے کیے جا رہے ہیں، یعنی ایک ایسی ڈیل جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان کوئی ڈیل ہونے والی ہے، ان دعووں کے برعکس کچھ دلچسپ اور اندرونی حقائق کیا ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے کچھ قریبی حلقوں کی جانب سے، اور کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جن کو یہ خدشہ ہے کہ واقعی یہ ڈیل نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس ڈیل کے متعلق کچھ شور بھی مچا رہے ہیں۔ لیکن یہاں اصل بات یہ ہے
کہ اس ڈیل کی بنیاد کیا ہوگی۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے حال ہی میں یعنی پچھلے 3-4-6 ہفتوں میں کیا ایسا کام کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر فوجی قیادت ان کو اتنی بڑی رعایت دینے کے اوپر آمادہ ہو جائے؟ یعنی وہی نواز شریف جو اب سے چند ہفتے پہلے تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر ان پر الزامات لگا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 2018 کا الیکشن رگ کروایا تھا، 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 لگائیں گے، ان پر غداری کا مقدمہ چلائیں گے۔ مریم نواز نے تو صرف جرنیلوں پر تنقید نہیں کی بلکہ انہوں نے تو پوری فوج کو نشانہ بنایا، آزاد کشمیر میں فوج کے خلاف نعرے لگ گئے، اس طرح کے انہوں نے ٹویٹس کیے، یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر میں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو مریم نواز کے لیے تو ویسے ہی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک ناپسندیدگی پائی جاتی ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال میں جب میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں نے ریاست مخالف عناصر کو ملا کر فوج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزامات لگائے، تو فوج کے سینے پر یہ جو اتنے گہرے زخم ہیں، اب ایسا کیا معجزہ ہوا، کیا کرشمہ ہوا کہ اچانک فوج میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو اتنی بڑی ڈیل دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ یہ تمام باتیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کی گئی تھیں ان تمام باتوں کو بھول جائے گی۔ اب یہ جو پورا ڈیل کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رکھا جائے۔ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے رہنما اور مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں، جو ایک کنفیوژن کا شکار ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، ان کو ایک امید دلائی جائے کہ اس وقت جنرل باجوہ کے درمیان یعنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور میاں نواز شریف کے درمیان کوئی ڈیل ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف جلد پاکستان آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تمام جو تاثر ہے اور یہ جو تمام دعوے ہیں یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ ہماری اس حوالے سے اہم ذرائع سے بات بھی ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شریف خاندان کو کوئی اس قسم کا اشارہ دیا گیا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، نہ کسی ڈیل کے حوالے سے کوئی پیغام دیا گیا ہے، نہ کسی ڈیل کے خد و خال طے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اہم خبر یہ بھی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک وقتی پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور ان کے جو تعلقات تھے وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ اس وجہ سے جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی متبادل آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک سازشی تھیوری جو ہے یہ مارکیٹ میں لائی گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی پچھلے 7 دن کے اندر 2 مرتبہ پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ ملک کے سلامتی کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں اور جو دیگر اہم معاملات ہو سکتے ہیں ان کے اوپر بھی بحث ہوئی ہے۔ یوں جو اختلافات کا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ پرائم منسٹر اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، وہ بیانیہ بھی مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے۔ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ اسی سطح پر پہنچ گئے ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ایک جو وقتی صورتحال پیدا ہوئی تھی اس سے پہلے تھی۔ یعنی مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہے اور ایک ادارے کے طور پر وہ منتخب حکومت کی حمایت جاری رکھے گی، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میاں نواز شریف کو کسی ڈیل کے تحت اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کو کوئی چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔